औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन ही को फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो उन दीनदार लोगों के शादी ब्याह के मौके पर बहुत से सवालात आते हैं। और ऐसे ही सवाल हमारे एक ग्रुप मेंबर ने भी किया और उन्होंने ये पूछा कि क्या शादी में हम ढोलकी बजा सकते हैं या गाने गा सकते हैं या और तरह की तफरीह कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इसकी इजाज़त है। इसकी बुखारी में भी हदीस है और मिशकात में आपको बहुत सारी अहादीस मिल जाएंगी कि शादी के मौके पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डफ बजाना ये शादी का ऐलान है और हलाल शादी का ऐलान है, क्योंकि शादी जो होती है वो ऐलानन की जाती है। निकाह सुन्नत है और वो ऐलान से किया जाता है, तो उस ऐलान के लिए डफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि डफ बजाकर आप जो है वो उसका ऐलान करें। तो ये मिशकात में हदीस नंबर 3153 में है। और इसका एक और नंबर भी है कि आपको गाने की भी इजाज़त है, शायरी सच्ची हो, शिरक पर मुबनी ना हो, तो उसका नंबर भी मिशकात में 3141 है। ठीक है, तो इस तरह आप शादी में डफ बजा सकते हैं। ढोलकी का कोई जिक्र नहीं है अहादीस में। और डफ के मामले में आपको बहुत सारी अहादीस मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहस होती है, और ये बड़ी इख्तलाफ वाली बहस है, इसके अंदर उल्मा का काफ़ी जो है वो इख्तलाफ है। लेकिन मैं जिन स्कॉलर्स को जानती हूँ और ज़्यादातर उनकी राय को पसंद करती हूँ और उससे इत्तफाक करती हूँ, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैं और मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, इनकी राय की तरफ मेरा ज़्यादा मिलान है कि ये डफ के अलावा बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको हराम समझते हैं। तो और भी माशाल्लाह बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इनको हराम समझते हैं, लेकिन अभी मैंने उनके ओपिनियंस नहीं ली, जिनकी ली हैं उनके बारे में मैं वसूख से नाम लेकर कह रही हूँ। तो लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये इस्तेमाल की जा सकती है, तो मेरा उनसे इख्तलाफ है। बिकॉज़ मैंने एक छोटी सी अदना सी तहकीक की है अल्लाह की राह में। ये टॉपिक जब आया तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी तहकीक की रात भर बैठकर, और मैंने इसका बेहतरीन तरीका मुझे यही लगा कि मैं अरबिक को चेक करूं कि उसके मामले में क्या मसला है, कि अरबिक के वर्ड में बांसुरी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बाजे के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उस अरबिक वर्ड को देखूं और वही एक ही अरबिक वर्ड मुख्तलिफ अहादीस में इस्तेमाल हुआ है। बाजे के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बांसुरी के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक ही जैसी हदीस एक ही है, लेकिन वही अरबी का वर्ड जो है वो बाजे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है अपने सिंगुलर और प्लूरल को लेकर, और वही बांसुरी और बाजे दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि डफ अलग से अल-दुफ़्फ़ु कहा गया है उसे अरबी में, और अगर डफ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रही होती तो डेफिनेटली उसको भी उसी वर्ड के साथ ताबीर किया जाता, लेकिन नहीं, अरबी में उसको अल-दुफ़्फ़ु, जिसे हम उर्दू में डफ कह देते हैं, जिसकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगी। कि अबू दाऊद हदीस नंबर 4924 है। अबू दाऊद ने तो इसे ज़ईफ़ कहा है, लेकिन इसका स्टेटस बिल्कुल ठीक है। इब्ने हब्बान ने इसे सही कहा है और अपनी अल सहीहा में इसे शेख नासिर अल्बानी ने भी सही कहा है, और इसका स्टेटस भी अबू दाऊद की किताब में भी हसन है और दारुल इस्लाम 360 पर भी सही है। ये है अबू दाऊद की 4924। इसमें बाजे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अरबी का, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मिज़मारन।
ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی وہی سیم حدیث مشکات میں ہے جس کا نمبر ہے 4811. اس میں باجے کی جگہ لفظ بانسری ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عربی کا مزامیر. ٹھیک ہے. اور مسلم کی حدیث 5548 میں بھی بانسری کو شیطان کی گھنٹی کہا گیا ہے اور اس میں بھی عربی میں بانسری کے لیے لفظ مزامیر استعمال ہوا ہے. اور داؤد کی حدیث نمبر 2556، اس حدیث میں بانسری کے لیے لفظ مزمار. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بانسری کے لیے مزمار اور مزامیر لفظ استعمال ہوا ہے عربی کا، اور باجے کے لیے مزمارن استعمال ہوا ہے. تو اس تحقیق سے مجھے یہ پتا چلا، اور میں اور بھی ویکیپیڈیا پہ بھی گئی اور ادھر ادھر بھی سارا، میں نے کہا ہر طریقے سے، نئے زمانے کے حساب سے بھی اور پرانے زمانے کے حساب سے، حدیثوں کی عربی کے حساب سے بھی، ہر طرح سے میں اس کو چیک کروں کہ آخر رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو جی رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدف کو الگ مینشن کر دیا جس کی اجازت دی گئی ہے، اور شاعری کی بھی اجازت دی گئی ہے. اس کے معاملے میں حسان بن ثابت کے شعر پڑھنے کی دلیلیں موجود ہیں بخاری میں، اور اسی طرح مشکات میں بھی. بخاری میں ان کی نمبر ہے 3212. اور اسی طرح شعر، جو شاعری، گانے بھی شاعری ہوتے ہیں، تو شاعری، اچھی شاعری کر سکتے ہیں. اسی طرح حسان بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور جنگوں میں جوش دلانے پر دعا دی. مسلم میں ان کے نمبر ہیں 63956384. تو اس پر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے حسان بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ شاعری کرتے تھے، جوش دلاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرتے تھے، اس کے کلمات کہتے تھے. تو گانے بھی شاعری ہوتے ہیں. اب اس کو آپ سر سے گا سکتے ہیں، بالکل سر سے بھی گا سکتے ہیں، لیکن شاعری سچی ہو، یعنی اس کو آپ شاعری کو آپ گانا کہہ لیں یا شاعری کہہ لیں، بیسیکلی گانا شاعری ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسے وہ سچی ہونی چاہیے، وہ ایگزیکٹلی جو ہے شرک سے پاک ہونی چاہیے، اور اس میں جھوٹ نہ ہو اور بے حیائی کی بات نہ ہو. یہ سارے معاملات کے ساتھ آپ گانا بھی گا سکتے ہیں، شاعری بھی کر سکتے ہیں ڈف کے ساتھ. اب جو ڈف کو الگ سے مینشن کیا ہے، جو میں نے تحقیق کی احادیث میں، اس میں ڈف کا لفظ استعمال ہے عربی میں الدف، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن باقی انسٹرومنٹس جو اس زمانے میں استعمال ہوئے تھے، اس کا ذکر آتا ہے باجے اور بانسری، لیکن دونوں کے لیے مزمارن، مزامیر اور مزمار، یہ تین لفظ جو ہیں جی یہ استعمال ہوئے ہیں. نمبر بھی میں آپ کو سارے بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ احادیث میں جو نمبر استعمال ہوئے ہیں، یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ اس کے معنی باجے کے بھی ہیں، بانسری کے بھی ہیں. اس زمانے میں یہی میوزیکل انسٹرومنٹس تھے، اور قیامت تک کے جو بھی میوزیکل انسٹرومنٹس آئیں گے وہ عربی کے انہی الفاظ کی زد میں ہوں گے، مزمارن، مزامیر اور مزمار. مزمارن، مزمار، مزامیر، یہ انسٹرومنٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر میں نے ویکیپیڈیا پہ جا کر اس کا سارا سرچ بھی کیا. آج کل بھی عرب میں انہی لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس جو وہ شادی میں بجاتے ہیں، جیسے کہ ایجپٹ میں اور دوسرے آپ جو گلف کنٹریز لے لیں، جو عرب کنٹریز ہیں، جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں، تو اس میں وہ یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا مزمارن، مزمار، مزامیر. تو اس لیے آپ اب چاہے پیانو کو کہیں کہ جی اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہے، تو یہ عربی کا ورڈ میں نے آپ کو 3 بتا دیے ہیں، جو کہ آپ کا کوڈ ہے. اس کوڈ سے آپ اب ہر میوزیکل انسٹرومنٹ کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دف کے لیے، اگر دف کے لیے بھی استعمال ہوتا مزمارن
اور اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے، مزامیر، مزمار، مزمارن، تو پھر دف بھی اسی اس میں آ جاتا. لیکن نہیں، بانسری باجے کے لیے تو یہ سارے لفظ استعمال ہوئے، لیکن دف کو الگ سے مینشن کر دیا گیا تاکہ یہ بتا دیا جائے ہمارے ان سکولرز کو، جیسے کہ غامدی صاحب کا ملان ہے اور انہوں نے نئی جنریشن کو اس کی طرف بڑا مائل کر دیا ہے اور اس کو حلال کر کے دے دیا ہے، جس کے بارے میں حدیثیں کر چکی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث میں شیئر کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ ریشم کو اور بہت اس کو گانے بجانے کو، شراب کو جو ہے حلال جان کر، اس کے نام رکھ کر اس کو حلال کریں گے اور اس کے پینے پلانے کا باقاعدہ جو ہے وہ فتویٰ دیں گے. تو یہ جو ہے احادیث میں شیئر کر چکی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث بخاری میں ہے 5590 کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب کو حلال کر کے سمجھ کے پئیں گے، حلال کر لیں گے، اور اسی طرح ریشم کو پہنیں گے. ریشم کیونکہ صرف مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو حلال ہے. اور اسی طرح ان کے سروں پہ گانے باجے، سروں پر باجے بجیں گے، اور وہ عورتوں کے گانے جو کہ آج کل جو شرک کی شاعری ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ ہے، وہ حرام ہے. حدیث بخاری کی 5590 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام میں آئیں گی، میوزیکل انسٹرومنٹس حرام میں آئیں گے. عربی کا ورڈ آپ کو میں نے کوڈ کے حساب سے دے دیا ہے، اس کوڈ کو آپ عربی کا، حدیث کو خالی اردو میں نہ پڑھا کریں. حدیث میں وہی لفظ عربی کا باجے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بانسری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عربی آپ کو پتہ ہے بڑی سلیس اور ہر چیز کو کھولنے کی جو ہے چابی ہے. تو ہم ترجمے سے ذرا تھوڑی سی مار کھا جاتے ہیں، لیکن عربی پہ جب ہم کانسنٹریٹ کریں گے اور اس کے معنی نکالیں گے تو ہمیں سارا جو ہے سچائی پتہ چل جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ ایک موقع ملا میری بھی نالج میں اضافے کا، میں نے تحقیق کی، محنت کی، اور میں نے پھر الحمدللہ اس گتھی کو سلجھا لیا کہ دف کے علاوہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس قیامت تک اور بھی جو ایجاد ہوں گے، پیانو، گٹار اور رباب اور جتنی بھی چیزیں ڈف کے علاوہ بہت بے تحاشا ہیں، سیکسافون ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈرمز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر جب آپ بجائیں گے تو یہ باقاعدہ سارا شیطان کی گھنٹیاں بجیں گی. پھر یہ گھنٹیوں کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ لفظ مزامیر، مزمار جو ہے وہ بانسری کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اسی طرح جراسی گھنٹی کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ عربی کا. تو یہ سارے جب مل کر میوزک انسٹرومنٹس بجائے جائیں گے تو یہ سننا حرام ہے. اور اس کے ساتھ جب بے حیائی والی، عاشقی والی شاعری کے گانے بجیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ گائے جائیں گے تو وہ بھی حرام ہے، گانے بھی سننے بھی. اور اسی طرح شرکیہ اور جھوٹ شاعری پر جو گانے بنیں گے، سننا گانا وہ بھی حرام ہے. سو یہ کنکلوژن ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جو خاص طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، تو وہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آ کر کے، جی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہم شادی بیاہ میں کچھ تفریح کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں. احادیث کے نمبر میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس کے تحت وہ آپ خود اسلام 360 میں نکال کے پڑھ سکتے ہیں. ان احادیث کو آپ کر سکتے ہیں. مرد مردوں میں بیٹھیں گے، عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی، پردے کا پورا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کے سامنے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ بیٹھیں. سچی شاعری والے گانے یا تو خود لکھیں، لکھوا لیں کسی سے، وہ گائیں، اور جس میں جھوٹی باتیں نہ ہوں، جس میں طنزیاں باتیں نہ ہوں. جیسے ہمارے یہاں پنجابی میں ٹپے گائے جاتے ہیں تو اس میں ساس کی واٹ لگائی جا رہی ہوتی ہے، تو کہیں سسر کی لگا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نندوں کو طنزیں ہوتی ہیں اور کہیں ان کی خامیاں اور اس طریقے کی. یہ بھی غلط ہے، یہ بدتمیزی ہے. ایسے بھی ٹپے بھی نہ گائے جائیں، جسے ٹپے کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا اردو ورڈ کیا ہے، میں خود کشمیری ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. اور تو اس وجہ سے ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے. سچی اور اچھی والی شاعری پر اگر آپ خود کوئی گانا لکھ سکتے ہیں، اتنی آپ کے اندر فن ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو گانا ہے تو آپ کوئی گانا لکھ لیں.
اور نہیں تو آپ کوئی ایسا گانا چوز کر لیں، چیک کر لیں، اور اس کو ڈف کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنے بیٹوں کی شادی کی تیاری پہلے سے کر کے رکھوں گی کہ میں یہ بتا سکوں کہ جن کو چھوٹی بچیوں کو گھر میں، جوان بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے گھر میں یہ شوق پورا کر لیں، لیکن اسے مہندی اور مائیوں کا نام نہ دیا جائے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ حرام سے مراد پروہیبٹڈ ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے، ان کی رسمیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک ہندوستان میں، تو اس چیز سے بالکل گریز کیا جائے۔ اور ڈف بجا کر آپ، میں کہتی ہوں کوئی گانا نہ بھی گائیں، آپ خاموشی کے ساتھ، کوئی خوبصورت ڈف بجانے والا ہے واقعی جو ڈف بجانا جانتا ہے، اسے کہیں وہ ڈف بجائے اور آپ چپ کر کے سنیں، اس میں ہی بہت سرور ہے، کیونکہ میں اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں۔ تو رباب مجھے بہت اچھا لگتا تھا سننے میں، لیکن میں نے اس وجہ سے، جبکہ تحقیق بھی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ڈف کے بغیر، یہ حدیث پڑھ چکی تھی، تحقیق نہیں کی تھی، لیکن یہ پتا تھا کہ ڈف کے بغیر باقی میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ حرام ہیں، چاہے ہمارے غامدی صاحب اس پہ کتنا زور ڈال لیں، کتنے دلائل دے دیں، چاہے اور علماء جن کی اس طرف اوپینین ہے کہ جی حلال ہے یا سن سکتے ہیں، تب بھی، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سن سکتے ہیں اگر آپ کو غافل نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، دھڑکتا ہوا میوزک اور گانے یہ کسے غافل نہیں کریں گے؟ یہ تو حدیث کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس اور شاعری جو آپ کو غافل نہ کرے وہ جائز ہے۔ اگر تو ایسی دلیل ہے تو پھر اس کے مطابق ہمیں چوز کرنا پڑتا، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ ڈف کا لفظ الگ سے عربی میں آ چکا ہے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، الدفو کے نام سے، اس کو عربی میں، اردو میں ہم ڈف کہتے ہیں، وہ اس کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی گانا گانا چاہتے ہیں گائیں، جو میں نے شرائط بتا دی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، بچیاں بچیوں میں، بچے بچوں میں بیٹھ کے یہ بالکل کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ باقی مہندی مائیوں کی رسمیں اور ان کے کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ بارات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ جی بارات لے کر 200 400 بندوں کو لے کر لڑکی والوں کے گھر پہ مرغ مترنجن پلاؤ کھانے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ باقی جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں انہوں نے غریبوں کی شادیاں بھی مشکل کر دی ہیں، اور وہ غریب بیچارے جو ہے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی کچھ کی کر دیتے ہیں، اور کچھ کے لیے اور قرضے لے کر آخرکار قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر ان کے بھائی یا پھر خود بیٹیاں نوکریاں کر کے وہ قرضے اتار رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ لوگ، اور خاص طور پر لڑکے کی مائیں، لڑکے کے ماں باپ، گھر والے، اس چیز کو اجاگر کریں۔ جیسی ہماری ایک گروپ ممبر نے اللہ رسول سے محبت کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے یہ سوال کیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے گروپ ممبرز کے اوپینین آئے، اور ان سارے اوپینین میں نے بھی اپنی اوپینین دی، لیکن مجھے بہت سے لوگوں کی اوپینین کی وجہ سے تحقیق کا موقع ملا، اور پھر میں عربی کے روٹ ورڈز گہرائی میں جا کر اس کا میں نے سارا جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ چابی بتا دی کہ بھئی یہ قیامت تک اب جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ اسی زد میں آئیں گے، ڈف کو نکال کے۔ سو ڈف کی اجازت ہے، باقی میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ نہیں، نہ سنیں آپ، نہ بجائیں، اور اس سے گریز کریں۔ پرہیزگاری یہی ہے، اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، متقی۔ اللہ کے ہاں سب سے بہترین وہ ہے جس کا تقوی ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کے اعمال اس چیز کا پتہ بتا دیتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ آپ ڈرنے والے ہیں، تو ڈرنے میں عافیت ہے بجائے کہ رسک لیا جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کو میں نے جو میری تحقیق تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ البتہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے تو وہ تحقیق کر کے بالکل اتفاق کرے اور فائدے میں رہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کل کو کوئی آ کے کوئی اور عربی کے کسی ورڈ سے گھمائے گا پھرائے گا، تب بھی الحمدللہ ڈف کے علاوہ وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس اس وقت تھے اور آج بھی انہی کے لیے وہی عربی کا لفظ مزمار اور مزمارن اور یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سب بانسری، باجا،
جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. سو وہ سارے پروہیبٹڈ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے میں ہی عافیت ہے. باقی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ جس طرح آپ اپنی شادیوں میں جو دین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس میں احتیاط کے ساتھ کیسے تفریح کا سامان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب عورتیں اپنے گھر میں کچھ گائیں یا شاعری کریں تو آواز اتنی ہو کہ گھر کے اندر ہی رہے, گھر سے باہر نہ ہو, باہر نہ جائے اونچی آواز میں. ٹھیک ہے. اور ڈف کی آواز بھی اتنی ہو کہ آپ کے پڑوسی کو بھی آپ سے تکلیف نہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہو, بزرگ ہو, کوئی معاملہ ہو. تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی بزرگ, کچھ بزرگ چڑچڑے ہوتے ہیں, کچھ تو میرے جیسے بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں کہ مجھے کہیں سے بھی شادی کے گانوں کے اور ڈھول ڈھمکے کی آواز آ رہی ہوتی تو مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی, بہت تکلیف ہوتی ہے, تو بڑا غصہ آتا ہے. لیکن میں پھر بھی دل میں سے بد دعا نہیں نکالتی, میں کہتی ہوں اللہ ان کو ہدایت دے, اور میں دوسرے کسی اور کمرے میں چلی جاتی ہوں جہاں آواز نہ آئے. تو یہ تکلیف بھی آپ نے اپنے پڑوسیوں کو نہیں دینی. اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ ڈف جب آپ بجائیں گے تو وہ اتنی زیادہ دور جائے گی ہی نہیں. جب آپ ڈیک کے اوپر گانے لگائیں گے تو وہ پھر کہاں کہاں تک جاتی ہے آواز. تو اپنے پڑوسیوں کو, آس پاس کے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینی. ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہے. اور کیونکہ عورت کی آواز میں جب گانا یا شاعری ہوگی تو وہ اٹریکٹیو ہوگی, اس کو اندر, لڑکیوں کے اندر اپنے محرموں کے ساتھ ہی آواز ادھر تک محدود رہے. اور جیسے کہ میری آواز اس وقت دین کی بات سمجھانے کے لیے بڑی بلند اللہ نے کر کے رکھی ہوئی ہے, اور ذرا لہجہ بھی تھوڑا سا سخت ہے, تو یہ بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے. تو دین کی بات آپ عورت کرے یا مرد کرے, اونچی آواز سے کرے, اچھا ہے وہ جتنی دور تک پہنچے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوں تو اس میں عورت کی آواز کا جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو وہ بہتر ہے. ہاں, مرد جو ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اچھی بات کرے, بہترین بات کرے, بے حیائی کی بات نہ کرے, فضول میں دنیاوی باتوں پہ گدھے کی طرح نہ چیخے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا زیادہ اونچی آواز گدھے کی مشابہت ہے. اس چیزوں سے گریز کریں, اور یہ ایکٹیویٹیز آپ اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کی رسول کی تابعداری میں کر سکتے ہیں. تو اسلام میں اتنی ساری گنجائش ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن. اگر کوئی بات جذبات میں میرے منہ سے کوئی ایسی نکل گئی, اگر کسی کی اس سے دل آزاری ہو یا کسی اسکالر کی اس سے دل آزاری ہو, تو میں بکنگ میں ہی پہلے ہی ایڈوانس میں ہی معافی مانگتی ہوں. اور جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو وہ ساری احادیث نکال کے اسلام 360 پہ پڑھ سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی تحقیق کو بھی مکمل کر کے بالکل سکون میں آ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.